हैदर शादी की पहली रात ही अपनी बीवी को ठुड्डे और लाते मारकर वापस अमेरिका चला गया कि तुझ जैसी जाहिल बीवी के साथ मैं नहीं रह सकता। वहां जाकर उसने एक गोरी से दूसरी शादी कर ली। हैदर की माँ ने बहू को नौकरानी बना लिया और उस पर खूब जुल्म करती। एक दिन तंग आकर बहू घर से भाग गई। कई साल बाद हैदर रोता हुआ वापस पाकिस्तान आया और गुर्बत की वजह से यहाँ एक बड़ी सी कंपनी में नौकरी करने लगा। एक दिन कंपनी की मालिक ने ऐलान किया, आज ऑफिस के बाहर सब गरीबों को जमा करो, मैं खैरात में पैसे बांटूंगी। हैदर भागता हुआ गया और अपनी माँ को भी ले आया। दोनों लाइन में खड़े हो गए, लेकिन जब नंबर आया तो कंपनी की मालकिन को देखकर हैदर और उसकी माँ के पैरों तले से जमीन निकल गई। हैदर का बाप एक प्राइवेट स्कूल में गार्ड था। उसे वहाँ से इतनी कम तनख्वाह मिलती थी कि घर का गुजारा मुश्किल से चलता था। ऊपर से हैदर की माँ वो औरत नहीं थी जो इस हालात में सब्र करती और खुददारी से अपनी जिंदगी गुजारती। हमेशा से अच्छा खाने और पहनने की शौकीन हैदर की माँ ने हैदर को यही सबक पढ़ाया कि अमीर बनना चाहिए किसी भी तरीके से। अम्मा कभी यहाँ तो कभी वहाँ के घरों से कुछ न कुछ मांग कर आती, जिससे 2 वक्त अयाशी की रोटी खाती और तीसरे वक्त फिर बैठकर अपनी किस्मत को कोसती कि एक नाकारा से शादी हो गई है। उनकी अम्मा की एक और आदत कि घर के काम काज करने से उनकी जान जाती थी। घर कई कई दिन तक इतना गंदा और बिखरा पड़ा होता कि नॉर्मल इंसान का वहाँ रहना दो भर हो जाता था, बल्कि उल्टियाँ आने का खदशा भी होता था। और हफ्ते भर की सफाई हैदर के अब्बा इतवार वाले दिन करते और जरा सा अम्मा को कुछ कह देते तो मानो मक्खियों के छत्ते में हाथ दे दिया वाली बात होती। अम्मा छोटी सी बात का इतना पतंगड़ बनाती कि पूरा मोहल्ला तमाशा बना देखता था। फिर अब्बा ने इसी डर से कुछ भी कहना छोड़ दिया और हैदर पर सारी तवज्जो देने लगे। अब्बा जिस स्कूल में गार्ड थे वो स्कूल महंगा था, लेकिन अब्बा ने हैदर को वहीं दाखिल करवा रखा था और स्कूल के प्रिंसिपल की मेहरबानी थी कि 50% फीस उसने माफ कर रखी थी। अब्बा चाहते थे हैदर अच्छे स्कूल से अच्छी तालीम हासिल कर ले तो जिंदगी में वो सब हासिल करे जो अब्बा उसे नहीं दे सके। अब्बा उसे अपनी तरह गार्ड या किसी भी मामूली नौकरी पर बुनियादी जरूरियात के लिए भी सिसकते हुए नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए उसकी पढ़ाई पर खास तवज्जो देते थे। लेकिन हैदर ने सीखा वही जो अम्मा ने उसे सिखाया और समझाया था। वो अपनी माँ की तरह कामचोर होता गया था और चाहता था कि कोई काम भी ना करना पड़े और पैसे और अच्छा खाना भी मिलता रहे जैसे अम्मा चाहती थी। एक बार मोहल्ले की एक औरत ने अम्मा से कहा, मैं तुम्हें किसी बड़े घर में काम दिला देती हूँ, सफाई शफाई का काम कमाने लगोगी तो अच्छी गुजर बसर होने लगेगी। मगर अम्मा ने साफ इनकार कर दिया था। वो अपने घर को साफ नहीं रखती थी तो किसी दूसरे के घर को कैसे साफ रखती। वो जब सब कुछ बगैर काम किए बगैर मेहनत किए मिल सकता था तो काम करने और खुद को थकाने की क्या जरूरत थी। अम्मा जैसी एक और औरत भी थी मोहल्ले में जिसका मकसद भी बस मांग तांग कर अच्छी जिंदगी गुजारना ही था। वो और अम्मा हर हफ्ते सुबह निकल जाती और शाम को वापस आती तो ढेरों सामान और चंद हजार रुपयों के साथ वो दोनों अमीर इलाकों में जाती थीं और रो धोकर अपनी मजबूरियां बयान करके और झूठ मूठ अपने बच्चों या शोहर का कैंसर ज़दा होने का रोना रोती और रात को राशन के साथ पैसे भी हथियार लाती थी। वो बकायदा भिखारी बनती जा रही थी और जब अम्मा की उस दोस्त की बेटी के पास कहीं से टच मोबाइल आ गया तो जैसे पैसे की रेल पेल हो गई थी। अम्मा और उनकी दोस्त डिजिटल भिखारी बन गई थी जो फेसबुक पर लोगों के सामने रोती गिड़गिड़ाती और इनबॉक्स जा जाकर अपने मसले बयान करती और कुछ खुदा तरस से लोग उनकी मदद पैसे भेजकर कर दिया करते थे। अपनी खुददारी बेचकर अम्मा ने अच्छा खाना और कपड़े पहनना बेहतर समझा और यही सब देखकर हैदर भी सीखता चला गया था। हैदर के अब्बा अगर अम्मा को ऐसे काम करने से मना करते तो वो उल्टा उन पर चढ़ दौड़ती थी, इसलिए अब्बा हैदर पर ज्यादा तवज्जो देते और उसे अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते। मगर वो कामयाब ना हो सके। इंसान के अंदर शर और खैर दोनों होते हैं और शर का रास्ता निहायत आसान होता है। हैदर भी शर के रास्ते पर चल निकला था। 5वीं में था जब क्लास फेलो के बैग से पैसे चुराने पर उसे स्कूल से बेदखल कर दिया गया था और साथ ही अब्बा की नौकरी भी खत्म कर दी गई थी। अब्बा उस दिन रो पड़े थे ये सोचकर कि वो हैदर की तरबियत करने में नाकाम हो गए, मगर फिर भी वो हार मानना नहीं चाहते थे। उन्होंने हैदर को सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया और खुद चिप्स की रेहड़ी लगा ली थी।
وہ حیدر کی تعلیم پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن حیدر کا دماغ اور دل پڑھائی میں لگتا ہی نہیں تھا۔ وہ ہر وقت امیر ہونے کے بارے میں سوچتا رہتا تھا اور کوئی ایسا طریقہ تلاشنا چاہتا تھا جس سے وہ راتوں رات لکھ پتی بن جائے، اور پھر اسے وہ طریقہ مل ہی گیا تھا۔ حیدر کی دوستی محلے کے چند عیاش اور بدماش لڑکوں سے ہو گئی جو ہر غیر قانونی کام میں ملوث ہوتے تھے، اور تبھی حیدر نے صرف 13 سال کی عمر میں ان لڑکوں کے ساتھ مل کر اپنی زندگی کی پہلی بڑی واردات کی، اور نتیجہ بھی نکل آیا۔ حیدر پکڑا گیا تھا اور باقی کے ساتھی پیسے لے کر بھاگ چکے تھے۔ حیدر بینک کی CCTV میں نظر آ رہا تھا، اس لیے اس پر ثابت ہو گیا، مگر بچہ ہونے کی وجہ سے اسے کم سزا سنائی گئی۔ ابا اس کی ان حرکتوں کو سہ نہیں پائے تھے اور بہت برداشت کرنے کے بعد مزید برداشت کرنے کی سکت نہ کر پائے، اور دل کا دورہ پڑنے پر گھر میں ہی انتقال کر گئے۔ حیدر جیل میں ہی تھا جب ابا کا انتقال ہوا تھا۔ اسے تھوڑی دیر کے لیے جنازے میں شرکت کے لیے لے جایا گیا تھا۔ اس کی سزا ختم ہوئی تو وہ گھر آیا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ اس کا گھر ہمیشہ کی طرح بکھرا ہوا تھا۔ گھر کو سنبھالنے والا تو بس جا چکا تھا، اور بچی اماں تو وہ بخار سے تپتے وجود کے ساتھ بے ہوش پڑی تھیں۔ گھر میں حیدر بھاگ کر محلے کے ڈاکٹر کو بلا لایا، جس نے اماں کو دوائیں وغیرہ دی تو ان کی حالت کچھ بہتر ہوئی تھی۔ ابا کے جانے کے بعد اماں کو سمجھ آئی تھی کہ اکیلا ہونا کسے کہتے ہیں، کیونکہ اماں کی بیسٹ فرینڈ جس کے ساتھ مل کر وہ گھروں سے اشیاء مانگتی تھیں، اس کی بیٹی نے بڑا ہاتھ مارا تھا اور کسی امیر لڑکے کو پھنسا کر اس سے شادی کر لی تھی، اور اپنی ماں کو بھی ساتھ ہی لے کر گئی تھی بڑے سے بنگلے میں۔ پھر پلٹ کر انہوں نے اماں کی خبر نہیں لی تھی۔ اماں نے بخار کی حالت میں خدا سے صرف ایک ہی شکوہ کیا تھا کہ کاش ان کے ہاں بیٹا نہیں بیٹی ہوئی ہوتی تو وہ بھی اپنی بیٹی کے ذریعے امیری کی زندگی پا لیتی، جو حیدر کے ساتھ بہت مشکل ہی لگ رہا تھا۔ جیل سے آنے کے بعد حیدر بہت بدلا بدلا سا تھا اور محنت کر کے کمانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ اس نے ابا کی چپس والی ریڑھی لگانی شروع کر دی تھی، جس سے 2 وقت کا کھانا ان دونوں ماں بیٹے کو مل جایا کرتا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے بڑا ہوتا گیا اور ابا کے حصے کی تمام ہی ذمہ داریاں اس نے سنبھال لی تھیں، مگر چپس کی ریڑھی سے گزارا مشکل ہو رہا تھا۔ ماں اسے دیکھ کر کڑتی رہتی تھیں کہ وہ اتنا بدل کر اپنا نقصان کر رہا ہے، اور حیدر بس خاموشی سے گہری سوچ میں ڈوبا رہتا تھا۔ کبھی جو بولتا تو صرف اتنا کہ اماں میں نے سمجھ لیا ہے، میں ان چھوٹی چھوٹی چوریوں کے لیے نہیں ہوں، اور اس کام میں تو انسان برا پکڑا جاتا ہے۔ میں ایک دن کچھ بڑا کروں گا جس سے دنیا میری مٹھی میں آ جائے اور مجھے کوئی میلی نظر سے بھی نہ دیکھ سکے، اور وہ وقت جلد آئے گا۔ اماں اس کے خواب دن بدن بڑے ہوتے جا رہے تھے، اور پھر اس نے اپنا گھر بیچ کر کچھ ادھار وغیرہ کر کے ایک دوسرے مگر صاف ستھرے علاقے میں گھر لے لیا۔ وہ اب بڑا ہو چکا تھا اور اچھی چیز کی اپنے لیے توقع رکھتا تھا۔ اس نے چپس کی ریڑھی لگانی چھوڑ دی اور ایک بوتیک میں سیل مین کی جاب کرنے لگا۔ اس کے کام سے بوتیک کا مالک بہت خوش تھا، کیونکہ وہ ہر وقت چکنا رہتا تھا اور آنے والے کسٹمر کو اس قدر میٹھے اور پرکشش انداز میں بریف کرتا تھا کہ وہ ڈریس خریدنے پر مجبور ہو جاتی تھیں۔ حیدر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ہر وقت رہتی تھی۔ وہ کیا چاہتا ہے، کیا کرنے والا ہے، یا اس کی آنکھوں کو کس کی تلاش ہے، یا وہ شکاری بنا اپنے کسی شکار کے انتظار میں ہے، کوئی نہیں جانتا تھا، اور نہ ہی حیدر کے کسی بھی انداز سے کبھی اخذ کر سکتا تھا۔ وہ ایک اچھا سیل مین تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے پاس کچھ خوبیاں تھیں جو اسے ممتاز بناتی تھیں۔ وہ بے حد ہینڈسم تھا اور اپنی ڈریسنگ سے لے کر بات چیت کرنے کے انداز تک ہر چیز کو اس نے اتنا گروم کر لیا تھا کہ اس سے بات کرنے والی لڑکیاں دوبارہ اس سے بات کرنا چاہتی تھیں، لیکن وہ اتنی سہولت سے لڑکیوں کو ٹال دیتا تھا کہ اس کی اس ادا پر بھی لڑکیاں مر مٹتی تھیں۔ اس نے کئی لڑکیوں کو نظر انداز کیا تھا، کیونکہ اسے تلاش تھی ایسی لڑکی کی جو بے انتہا دولت تو رکھتی ہی ہو، ساتھ ہی ساتھ بے وقوف اور آسان ہدف بھی ہو، جس کے آگے پیچھے زیادہ بولنے اور پرکھنے والا نہ ہو۔ اور پھر اس کی تلاش ختم ہوئی نور پر۔ نور یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اور اپنی دوستوں کے ساتھ ایک بار حیدر والی بوتیک پر آئی اور خود کو بار بار آنے سے نہیں روک پائی تھی۔ وہ پہلی ہی نظر میں حیدر پر فدا ہو گئی تھی، اور جب تیسری بار بوتیک پر آئی تو اس نے حیدر کو ڈنر کی آفر کر دی تھی، جو کچھ دیر کے بعد حیدر نے قبول کر لی تھی۔ وہ ایسے ہی انکار کر کے اپنا بھاؤ بڑھاتا تھا
اور پھر ڈنر یا کافی پر جا کر لڑکی سے ساری ہسٹری نکلواتا تھا، اور جو لڑکی اس کے پلانز کے مطابق نہ ہوتی وہ اس سے دوبارہ نہیں ملتا تھا۔ اس کے پلانز کے مطابق اسے نور سے پہلے ایک ہی لڑکی ملی تھی، لیکن وہ انتہائی شاطر اور کنجوس لڑکی تھی جو اپنا پیسہ حیدر پر خرچ کرتے ہی نہیں تھی بلکہ اس حیدر کا خرچہ کروا دیتی تھی۔ حیدر نے اس سے بریک اپ کر لیا اور آئندہ کے لیے سمجھداری کا مظاہرہ کرنے کا فیصلہ لیا۔ نور کے ساتھ ڈنر کرتے ہی وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ کس قدر بے وقوف مگر امیر لڑکی ہے۔ نور کا باپ کروڑوں کی جائیداد نور کے نام پر چھوڑ کر مرا تھا۔ اس کے پاس رشتوں کے نام پر صرف ایک چھوٹی بہن تھی جو دوسرے ملک میں پڑھائی کر رہی تھی۔ نور اپنے کئی ایکڑ پر پھیلے بنگلے میں ملازموں کے ایک بڑی فوج کے ساتھ اکیلی رہتی تھی، اور پہلی ملاقات پر ہی وہ حیدر کے لیے جتنے قیمتی گفٹ لائی تھی، حیدر کی آنکھیں ہی چندیا گئی تھیں۔ حیدر کو آخر کار وہ لڑکی مل ہی گئی تھی جس کو وہ برسوں سے اپنے خواب پورے کرنے کے لیے ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ نور کی ساری جائیداد ہتھیانا چاہتا تھا، اور یہ اس کے لیے آسان بھی تھا کیونکہ نور کے آگے پیچھے سوال کرنے والا کوئی نہیں تھا اور نہ اس کا گریبان پکڑنے والا کوئی تھا۔ اس نے نور کو آہستہ آہستہ شیشے میں اتارنا شروع کر دیا تھا، اور نور بھی اس کی محبت کے جال میں پھنسنے لگی تھی۔ حیدر کا پہلا مقصد ایک پوش ایریے میں عالیشان گھر تھا، اور اس کے لیے بھی اس نے تگڑی پلاننگ کر رکھی تھی۔ اس نے اماں کو ساری تفصیل بتا کر اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا، اور اماں بھی تو ہمیشہ سے لگژری زندگی جینا چاہتی تھیں، اس لیے وہ خوشی خوشی وہی سب کرنے لگی جو حیدر کہتا گیا۔ حیدر نے ایک دوست کی مدد سے ایک پسماندہ سرکاری ہسپتال میں اماں کو داخل کروا دیا، اور 4 دن تک تو نور سے ملا نہ، اس کا فون اٹھایا اور نہ ہی بوتیک پر گیا۔ نور تو ان 4 دنوں میں پاگل ہی ہو چکی تھی، اور صرف 4 دنوں میں اس نے 400 چکر حیدر کے گھر کے لگائے تھے جس پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ نور کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہاں کس سے پوچھے، اور جب اس نے قریب کی ایک دکان سے پوچھا تو اس دکاندار نے ہسپتال کا بتا دیا، جسے سن کر نور کے ہوش ہی اڑ گئے تھے، اور وہ گاڑی بھگاتی ہوئی ہسپتال پہنچی جہاں کی حالت دیکھ کر ہی اسے الٹی آنے لگی تھی، مگر حیدر کے پاس پہنچنے کے لیے اس نے سب برداشت کیا، اور نرس کے بتائے راستے سے وہ اس وارڈ تک آئی جہاں اماں ایڈمٹ تھیں۔ حیدر کو بھی اس کی آمد کا پہلے ہی پتہ چل چکا تھا، اس لیے اس نے اپنی آنکھیں سرخ کر لی تھیں اور رونے کی اداکاری کرنے لگا تھا۔ وارڈ کی حالت اتنی بری تھی کہ نور سے ایک پل وہاں نہ کھڑا ہوا گیا، اور وہ حیدر کو باہر آنے کا کہہ کر بھاگتی ہوئی نیچے جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی اور اے سی چلا دیا۔ وہ کبھی ایسی میلی کچیلی جگہ پر نہیں آئی تھی، اس لیے اس کا دل خراب ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں حیدر اس کے ساتھ آ کر بیٹھا تو وہ بے چینی سے بولی، میں کتنے دن سے تمہیں فون کر رہی ہوں، تمہارا نمبر بند آ رہا ہے، اور یہ سب کیا ہے؟ حیدر، تمہیں پتا ہے میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر، پاگلوں کی طرح تمہاری تلاش میں پھر رہی تھی۔ اس کے لہجے کی بے چینی محسوس کر کے حیدر کا دل مسکرایا تھا، مگر چہرے پر مسکینیت طاری کیے وہ بولا، تم جانتی تو ہو میرا گھر کتنے گندے علاقے میں ہے، میں تو عادی ہو چکا ہوں، مگر اماں بوڑھی ہو رہی ہیں، وہاں کی گندگی اور آلودہ ماحول اماں پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ وہ بہت بیمار ہو گئی تھیں، اس لیے فوراً انہیں ہسپتال لے آیا۔ مجھے بتا بھی تو سکتے تھے، بلکہ ایک فون تو کر سکتے تھے۔ نور ابھی تک بے چینی سے اسے دیکھ رہی تھی، پورے 4 دن اسے نہیں دیکھا تھا تو اب نور اسے پاگلوں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ کیسے کرتا یار فون، علاج کے لیے پیسے نہیں تھے تو فون بیچ دیا میں نے اپنا، اور میں پھر تمہیں پریشان بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہم جیسوں کی زندگی سے تم جیسی امیر لڑکی کو دور ہی رکھنا پڑتا ہے، ورنہ ہمارے علاقے کی گندگی تمہاری طبیعت بھی خراب کر سکتی ہے۔ تم دیکھو 1 منٹ بھی اندر کھڑی نہیں ہو پائی، اور اماں 4 دن سے یہاں ہیں، اور پھر دوبارہ وہی گھر اور علاقہ ہوگا جو صحت کے ساتھ مزید کھلواڑ کرتا ہے۔ وہ کس قدر اذیت لہجے میں سمو کر بول رہا تھا۔ نور کے دل کو ہاتھ پڑا تھا، تو تمہیں اور آنٹی کو ضرورت ہی کیا تھی اس گھر میں رہنے کی؟ اور پھر وہی ہوا جو حیدر کا منصوبہ تھا۔ نور نے حیدر کو گھر لے کر دے دیا، جس پر حیدر نے بہت منع کیا تاکہ نور اسے لالچی نہ سمجھے، اور یوں بغیر کچھ کیے حیدر کو ایک عالیشان علاقے میں عالیشان بنگلہ مل گیا۔ اماں اور حیدر کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، ان کے سپنوں کا گھر انہیں مل چکا تھا۔
انہیں اور کیا چاہیے تھا، لیکن نہیں، انہیں ابھی بھی بہت کچھ چاہیے تھا، بہت کچھ، اور وہ آہستہ آہستہ نور سے لینے کے منصوبے بنا ہی چکے تھے۔ گھر کے بعد حیدر کا اگلا منصوبہ گاڑی حاصل کرنے کا تھا۔ حیدر کے پاس استعمال کے لیے ایک موٹر سائیکل تھی جو اس نے بہت عرصہ پہلے لی تھی اور اب وہ تقریباً پھٹیچر ہو چکی تھی۔ حیدر نے اپنی اگلی چال چلی اور جدید ماڈل کی 0 میٹر گاڑی حاصل کر لی تھی۔ حیدر نے کچھ یوں کیا کہ جان بوجھ کر اپنے موٹر سائیکل کو یوں چلتے چلتے دے مارا کہ حیدر کو اتنی چوٹ بھی نہ لگی اور موٹر سائیکل کا بھی کباڑا ہو گیا۔ وہ ہسپتال میں تھا جب نور روتی ہوئی اس سے ملنے آئی۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ حیدر، دھیان رکھا کرو اپنا، تم میری زندگی ہو۔ نور اس کا ہاتھ تھامے روئے جا رہی تھی۔ میں تو دھیان رکھتا ہوں، مگر میری موٹر سائیکل کا تو تمہیں پتا ہے بادشاہ اکبر کے زمانے کا ہے، بلکہ اب تو وہ بھی کباڑ ہی بن چکا ہوگا، مگر میں اسے ٹھیک کرواؤں گا، بھلے کہیں کسی سے بھی ٹکر ہو جائے، لیکن ہے تو میرا اپنا موٹر سائیکل، میری واحد اور اکلوتی سواری۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تھا، لیکن ساتھ ہی شاطر نظروں سے نور کے چہرے کو بھی ٹٹول رہا تھا۔ تو ضرورت ہی کیا ہے ایک پھٹیچر موٹر سائیکل چلانے کی، بلکہ اسے ٹھیک کروانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر ہوا ہمیشہ کی طرح وہی جو حیدر چاہتا تھا۔ نور نے اسے نئی گاڑی بھی دلا دی تھی جس میں بیٹھ کر وہ اتنا خوش ہوا تھا جس کی حد نہیں تھی۔ وہ شارٹ کٹ تلاش کر چکا تھا بغیر محنت کے عالیشان زندگی جینے کی۔ دھیرے دھیرے وہ مختلف بہانوں سے بہت سی قیمتی چیزیں نور سے لیتا گیا۔ وہ حیدر، جس کے پاس پہلے صرف چند ہزار ہوتے تھے، اب اس کا بینک بیلنس کروڑوں میں ہو گیا تھا، اور اماں کے پاس سونے چاندی ہیرے ہر طرح کے ڈھیروں زیورات تھے۔ شادی کی بات پر وہ نور کو ٹالتا جا رہا تھا اور اس سے لوٹ رہا تھا، جب اڑتی اڑتی خبر پہنچی کہ نور کی بہن اس سب کے بارے میں جان چکی ہے اور پاکستان آ کر سارے حساب کرنا چاہتی تھی۔ حیدر کافی عرصے سے نور کے ساتھ تھا تو اتنا جان ہی چکا تھا کہ نور کی بہن اس سے چھوٹی ہے، لیکن نور سے زیادہ چالاک اور سمجھدار ہے، اس سے بچ کر رہنے میں ہی بہتری ہے۔ سو حیدر نے فیصلہ کیا کہ جتنا لوٹ چکا ہے بس اسی پر گزارا کرے اور لے کر شہر سے فرار ہو جائے۔ نور کی بہن کے آنے سے پہلے پہلے ہی وہ گھر، گاڑی اور دیگر پلاٹس جو نور نے اسے خرید کر دیے تھے وہ سب بیچ کر بغیر نور کو بتائے اماں کو لے کر شہر چھوڑ چکا تھا۔ پیچھے اسے پاگلوں کی طرح پیار کرتی نور کا کیا بنا ہوگا وہ نہیں جاننا چاہتا تھا، کیونکہ اسے نور سے بالکل بھی محبت نہیں تھی۔ اسے جس چیز سے محبت تھی وہ نور سے لے جا چکا تھا۔ سو اپنا راستہ پکڑ کر وہ چلا گیا۔ دوسرے شہر جا کر اس نے اچھا سا گھر اور گاڑی دوبارہ لی اور اپنا بزنس شروع کرنے کا سوچا، لیکن اسے صرف چالیں چلنا اور لوگوں کو لوٹنا آتا تھا، بزنس کرنا نہیں۔ سو اس کا پہلا بزنس بری طرح ڈوبا اور اچھا خاصا نقصان بھی ہوا، لیکن وہ نور سے اتنا کچھ لے چکا تھا کہ وہ نقصان اسے زیادہ محسوس نہیں ہوا تھا۔ بزنس میں نقصان کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی باہر کے ملک میں کام کرے گا اور اس نے امریکہ جانے کا سوچا۔ پیسہ تو اس کے پاس وافر تھا، سو اس کا ویزا وغیرہ جلدی ہی لگ گیا تھا اور وہ امریکہ جا پہنچا۔ ایک دو سٹورز پر اس نے کام کیا، لیکن جب اس کی جیب میں اتنا پیسہ تھا تو وہ کام کیوں کرتا، اس لیے اس نے کام چھوڑ دیا اور اپنی پرانی چال پر آ گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ یہاں کی کسی لڑکی کو پھنسا کر شادی کر لے تو نہ صرف امریکہ کی نیشنلٹی مل جائے گی بلکہ دولت میں بھی اضافہ ہی ہوگا۔ اس نے اپنی کھوج شروع کر دی تھی اور یوں کچھ ہی دنوں بعد اس سے وہ ٹکرائی جسے دیکھ کر وہ دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت کہ اس پر نظر ٹھہرتی تھی۔ حیدر نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی، اور ایسی تو کبھی نہیں دیکھی تھی جس کے لیے حیدر کا دل دھڑکے، اور حیدر کا دل دھڑکا تھا اس کے لیے۔ وہ سہانا تھی اور امریکہ میں اپنا کامیاب ریسٹورنٹ چلا رہی تھی، بلکہ اس کے ریسٹورنٹ کی کئی برانچیں بھی پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ نور سے بھی زیادہ امیر تھی اور اوپر سے اتنی خوبصورت کہ حیدر اس کی طرف مائل ہوتا چلا گیا۔ حیدر نے اس کے ریسٹورنٹ میں نوکری کر لی تھی اور وہ تھا بھی اتنا چارمنگ کہ اسے نظر انداز کرنا کسی بھی لڑکی کے لیے ممکن نہیں تھا، اور اوپر سے وہ لفظوں کا بادشاہ تھا تو کیسے سہانا اس سے مروب نہ ہوتی۔ وہ لڑکی جس سے ریسٹورنٹ کے سب کام کروانے والے گھبراتے تھے
क्योंकि वो गुस्से की बहुत तेज थी। वहीं वो एक मामूली सी एम्प्लॉय को अचानक से अहमियत देने लगी तो सब हैदर की किस्मत पर रश करने लगे थे। आहिस्ता आहिस्ता हैदर सुहाना के लिए इतना अहम हो गया था कि हैदर के बगैर रहना सुहाना के लिए मुमकिन न था। और फिर सारे अमेरिका ने देखा कि एक परियों जैसी लड़की ने अपने रेस्टोरेंट में काम करने वाले लड़के को सबके सामने घुटनों पर बैठकर शादी के लिए प्रपोज किया था। इससे बढ़कर अच्छी किस्मत और क्या ही होगी किसी की। हैदर तो खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रहा था। अमेरिका जैसे मुल्क में उसको इतना शानदार प्रपोजल मिला था और फिर जितनी शानदार उसकी शादी हुई थी वो तो देखता ही रह गया था। ये सब किसी ख्वाब के मंजर जैसा मालूम हो रहा था। सुहाना से शादी के बाद तो मानो हैदर की किस्मत ही खुल गई थी। वो सुहाना के रेस्टोरेंट का मालिक बन गया था और अब सब उसे सर सर कहते थे, जो उसे बहुत अच्छा लगता था। सुहाना ने उसे सर आंखों पर बिठा दिया था और उस पर इतनी मोहब्बत लुटाई कि हैदर खुद भी हैरान रह गया कि कोई किसी से इतनी मोहब्बत भी कर सकता था। सुहाना की संगत में हैदर सब कुछ भूल गया था और जब सुहाना ने अपने रेस्टोरेंट की सारी जिम्मेदारी उसके कांधों पर डाल दी तो वो बता नहीं सकता था वो कितना खुश था। अमेरिका जैसे मुल्क में इतने बड़े बिजनेस का मालिक होना बहुत ही खुशकिस्मती की बात थी। वो डॉलर्स में खेलने लगा था और जिंदगी को एंजॉय कर रहा था जब एक दिन पाकिस्तान से माँ का फोन आया था। अम्मा की तबीयत बहुत खराब थी और वो उसे पाकिस्तान बुला रही थी। रिश्तों के नाम पर उसके पास सिर्फ माँ बची थी और जितना मर्जी वो लालची और खुदगर्ज होता, माँ से वो बहुत मोहब्बत करता था। सो सुहाना को बताकर वो पाकिस्तान आ गया था माँ से मिलने। इतने बड़े घर में माँ अकेले रहते हुए बहुत तंग हो गई थी और फिर उनकी तबीयत भी खराब रहने लगी थी, इसीलिए वो भी बात बात पर ज्यादा हाइपर हो जाती थी। मैंने यहाँ नहीं रहना, बस मुझे अपने साथ लेकर चल हैदर। वो जब से आया था अम्मा की एक ही रट लगी हुई थी, जाने किसने उसके जहन में ये बात डाल दी थी। अम्मा समझने की कोशिश करें, मैं आपको वहाँ नहीं लेकर जा सकता। आप अच्छी भली यहाँ रह तो रही हैं और इतने मुलाजिम भी हैं घर में, तो क्या जरूरत है मेरे साथ जाने की। उसने माँ को समझाने की कोशिश की थी, वो बात जो आते ही सुहाना ने की थी कि अपनी माँ को साथ लेकर ना आ जाना। मुझे साथ नहीं लेकर जा सकता तो शादी करके चला जा मेरा बेटा, कोई तो होगा यहाँ मेरे पास मेरा दिल बहलाने के लिए और मेरी खिदमत करने के लिए। अम्मा ने नई फरमाइश कर डाली थी, खिदमत करने के लिए नौकर है अम्मा, और मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं अमेरिका में शादी कर चुका हूँ, मैं दूसरी शादी किसी सूरत नहीं कर सकता। वो सोचकर भी कांप उठा था कि अम्मा की इस बात की भिनक भी सुहाना को पड़ जाती तो वो सब कुछ उसके हाथ से चला जाता। वो शादी नहीं करना चाहता था, मगर अम्मा की एक ही बात थी, या पाकिस्तान में शादी करो या मुझे साथ अमेरिका ले जाओ। तो मजबूरन हैदर को शादी के लिए मानना पड़ा। अम्मा चाहती थी कोई गरीब बेसहारा लड़की और कम शक्ल लड़की हो जो उनकी सारी उम्र की गुलाम बनकर रहे। और अम्मा को घर की नौकरानी साजिदा के तवज से एक लड़की मिल गई थी जिसके माँ बाप नहीं थे और वो साजिदा के साथ ही रहती थी। लोगों के घरों में बर्तन धोकर अपना पेट पालती थी। साजिदा ने बताया कि वो उसकी दूर की खाला की बेटी है। अम्मा को लंबे अरसे का बेदाम गुलाम चाहिए था जो कशमाला की सूरत उन्हें मिल गया था। बहुत ही धूमधाम से अम्मा ने हैदर की शादी करवाई, अपने दिल के तमाम अरमान निकाले और लोगों से भी खूब वाह वाह समेटी कि कैसे एक बेसहारा को उन्होंने सहारा दे दिया था, नौकरानी को घर की मालकिन बना दिया था। हैदर खूबसूरत और अमीर औरतों का दिल दादा रहा था। उसने अपनी नई दुल्हन को देखना भी गवारा नहीं किया था। वो उसे अपने लिए नहीं बल्कि अपनी माँ के लिए बहू बनाकर लाया था। सो शादी के तीसरे ही रोज ही वो वापस अमेरिका चला गया था और पीछे रह गई थी वो कशमाला जिसे अम्मा शायद टॉर्चर करने के लिए ही बहू बनाकर लाई थी। जो सुकून सासों को बहुओं को तड़पा कर और तंग करके मिलता है वो नौकरों को तड़पाने में नहीं मिलता। इसलिए तो उन्होंने हैदर की शादी करवाई थी। कशमाला खामोशी से अम्मा की सारी बातें सुनती थी। वो उनकी खिदमत किए जाती थी, जो कहती कशमाला वो ही करती थी। उनके लिए नए नए खाने पकाती, उनकी फरमाइश पर गाना गाती, बल्कि अम्मा तो उसे नचाती भी थी। समझो तो अम्मा के हाथ चाबी वाला खिलौना लग गया था जिसे अपनी मर्जी से वो जब जैसे चाहे हरकत में ले आती थी। या कशमाला उनके लिए टीवी थी जिसका रिमोट उनके हाथ में था
اور وہ جب چاہے کوئی بھی چینل لگا سکتی تھی۔ کشمالہ کی زندگی اجیرن کر کے وہ بہت ہی انجوائے کر رہی تھی، لیکن اچانک سے ان کی طبیعت خراب ہونی شروع ہو گئی تھی اور پھر آہستہ آہستہ وہ بستر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ لیکن بستر پر لیٹ کر بیماری کی حالت میں بھی ان کی زبان کو آرام تھا، نہ ہی دماغ کو۔ جب وہ لیٹے لیٹے تنگ ہو جاتی تو کشمالہ کو ناچ کر دکھانے کا کہتی تھی، اور جب ان کا موڈ سخت خراب ہوتا تو وہ بہت بڑے الفاظ سے کشمالہ کی بے عزتی کرتی تھی اور اس کی کم شکلی پر تانے کستی تھی۔ تمہاری اس منحوس ماری کالی شکل کی وجہ سے میرا بیٹا گھر نہیں آتا۔ اگر تم ذرا سی گوری چٹی ہی ہوتی تو میرا بیٹا بھی گھر آنے کو بہانے کرتا، مگر ہائی منحوس ماری قسمت جو تم میرے چاند سے بیٹے کو مل گئی، وہ اپنی اتنی بے عزتی اور تانوں پر سسک کر رہ جاتی تھی، مگر کہتی کچھ نہیں تھی۔ اماں کی ہر کڑوی کسیلی بات کو وہ خاموشی سے آنسو پی کر برداشت کر لیتی تھی۔ وہ خود کو دنیا کی بدقسمت لڑکی سمجھتی تھی کہ اسے اس کا شوہر حیدر محبت تو دور کی بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ جانے کے بعد اس نے ایک بار بھی فون نہیں کیا تھا، جب بھی کرتا اماں کو کرتا تھا، اور شاید اسے یاد بھی نہیں تھا کہ پیچھے ایک لڑکی کو اپنے نام سے باندھ کر چھوڑایا ہے۔ وہ دولت کے پیچھے بھاگنے والا انسان تھا، اسے بس دولت چاہیے تھی اور پیسہ ہی اس کا خدا تھا۔ جہاں سے پیسے ملنے کی امید ہوتی وہ وہیں سر جھکا دیتا تھا۔ وقت جیسے تیسے گزرتا ہی چلا گیا اور ایک دن پھر وہ ہوا جس کا ہونا شاید ہمیشہ سے طے تھا، لیکن کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ خاص کر اماں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اپنی آنکھوں سے کچھ ایسا دیکھیں گی جو انہیں حیرت زدہ کر دے گا۔ وہ پاکستان شادی کر کے گیا تھا تو کبھی پلٹ کر کشمالہ کی خبر بھی نہ لی تھی، لیکن شادی کے 1 برس بعد وہ پاکستان واپس آ چکا تھا اور گھر آتے ہی ماں سے ملنے کی جگہ وہ کشمالہ کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ اماں نے یہ منظر دیکھا تو دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا، کیونکہ ان کا حیدر کسی کے پیروں میں بیٹھے ایسا ممکن نہیں تھا۔ ادھر وہ کشمالہ کے پیروں میں بیٹھا، ادھر اماں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، اور اگلے ہی پل کچھ ایسا ہوا جس نے سارا کا سارا آسمان بھی توڑ کر اماں کے اوپر پھینک دیا تھا۔ حیدر کشمالہ سے معافیا مانگ رہا تھا اور ایک چانس چاہتا تھا سب کچھ ٹھیک کر دینے کے لیے، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ کشمالہ کا انتظار ختم ہو چکا تھا اور اب وہ حیدر کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ قیامت تو اس وقت اماں اور حیدر پر ٹوٹی جب کشمالہ نے حیدر کو زور کا دھکا دیا اور کہا، تم بہت دیر سے پہنچے ہو حیدر، اور تمہیں عقل آتے آتے بھی دیر ہو گئی، کیونکہ میں اپنا کام کر چکی ہوں۔ اٹھاؤ اپنا سامان اور اپنی ماں کو اور لے کر دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ کشمالہ کی آواز کا جلال آج اماں اور حیدر کو ہلا کر رکھ رہا تھا۔ تم ہوتی کون ہو ہمیں اس گھر سے نکالنے والی؟ یہ میرا گھر ہے اور میرے نام پر ہے، تم مجھے نہیں، میں تمہیں اس گھر سے دفع کروں گی۔ اماں ویل چیئر پر تھیں، لیکن ان کی زبان ہمیشہ کی طرح سپیڈ سے چل رہی تھی۔ مجھے ٹارچر کرنے اور شور مچانے سے آپ نے دماغ ہٹایا ہوتا تو آپ کو پتہ چلتا کہ بینک چیکس کے ساتھ میں نے آپ سے گھر کے پیپرز بھی سائن کروا لیے تھے۔ صرف پیپرز نہیں بلکہ بینک بیلنس اور زیورات بھی لاکرز میں رکھے ہوئے، سب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اماں جی۔ وہ اتنی راحت دینے والی مسکراہٹ سے بولی تھی کہ حیدر بامشکل اپنا غصہ کنٹرول کر پایا تھا۔ وہ کشمالہ کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر سکتا تھا، لیکن اسے کشمالہ کی ضرورت تھی، اس لیے وہ معاملات کو اچھے سے نپٹانا چاہتا تھا، اور آج بھی اسے اپنی شکل پر غرور تھا کہ وہ کشمالہ کو اپنے لفظوں اور حسن کے سحر میں جکڑ ہی لے گا۔ تمہاری اتنی ہمت، تم نے اتنا بڑا دھوکہ کیا، تم ایسا کر بھی کیسے سکتی ہو؟ اماں کو تو شوق لگا تھا، تو آپ کو کیا لگا کہ میں اتنے عرصے سے آپ کی بک بک سننے کے لیے یہاں ٹھہری ہوئی ہوں؟ نہیں جی، میں تو یہی سب حاصل کرنا چاہتی تھی، سو کر لیا۔ اب دونوں ماں بیٹا نکلو یہاں سے۔ کشمالہ نے دونوں کو باہر کا راستہ دکھایا تو حیدر نے ماں کو چپ رہنے کا کہا اور بہت غرور سے کشمالہ کے دونوں ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگا لیے اور اتنی عقیدت سے اسے دیکھنے لگا جیسے مرید مزار کو دیکھتے ہیں۔ دیکھو کشمالہ، میں لوٹ آیا ہوں اور اب کہیں نہیں جاؤں گا، ہم دونوں کو ایک ساتھ چلنا ہوگا اور ہم کتنے اچھے لگیں گے نا ایک ساتھ۔ ویسے بھی تمہارے ڈیڈ بھی تو یہی چاہتے تھے نا کہ تم ایک اچھی شادی شدہ زندگی گزارو۔ حیدر نے لفظوں کا سحر پھونک کر کشمالہ کو شیشے میں اتارنا شروع کیا۔ وہ یہ فن بخوبی جانتا تھا۔ کشمالہ نے کچھ دیر اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا جب محبت کے 1000 رنگ پھیکے ہوئے تھے، مگر سب کے سب جھوٹے تھے۔ وہ اچھے سے جانتی تھی، تو تمہیں پتہ چل گیا
کہ میرے ڈیڈ کے وکیل دوست نے مجھے ڈھونڈ لیا اور ڈیڈ کی آخری وصیت کے مطابق ان کی کروڑوں کی جائیداد میرے چچا کو نہیں بلکہ مجھے ملے گی۔ تم جان چکے ہو، اس لیے محبت کا ڈرامہ رچانے آئے ہو نا؟ کشمالہ کی حقیقت جان کر تو اماں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھیں کہ جس لڑکی کو انہوں نے نوکرانی بنا کر رکھا وہ کروڑوں کی مالکن ہے، اور حیدر کو بھی یہ بات پتہ چلی تو وہ دوڑتا بھاگتا اس کے قدموں میں آ بیٹھا تھا، کیونکہ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اسے یہ بھی پہلے سے ہی پتہ لگ چکا تھا کہ کشمالہ اس کی بھی ساری دولت اپنے نام لگا چکی ہے، اس لیے ہمیشہ کی طرح سب حاصل کرنے کے لیے محبت سے بڑا ڈرامہ کوئی نظر نہیں آیا تھا حیدر کو۔ مگر وہ بھول چکا تھا کہ ایک ہتھیار سے ایک ہی بار وار ہو سکتا ہے، بار بار نہیں۔ حیدر نے اپنی لالچی فطرت کے ساتھ امریکہ میں بھی جھنڈے گاڑ دیے تھے۔ اس نے سہانا کے ریسٹورنٹ کی کمائی میں ڈنڈی مارنی شروع کر دی تھی اور خوب رقم اپنے اکاؤنٹ میں بٹور رہا تھا، جب ایک دن رنگے ہاتھوں پکڑا گیا اور تب اس پر ایسا انکشاف ہوا جس نے اس کی دنیا ہلا کر رکھ دی تھی، اور کچھ دیر کے لیے تو اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ اس پر انکشاف ہوا کہ ریسٹورنٹ سارا اس کے ہاتھ میں اس لیے دیا گیا تھا تاکہ وہ رنگے ہاتھوں پکڑا جائے اور پھر کبھی امریکہ جیل کو توڑ کر نہ نکل سکے۔ وہ اپنی لالچ میں دیکھ ہی نہیں سکا تھا کہ اس کے لیے جال بچھایا گیا تھا جس میں وہ بری طرح سے پھنس چکا تھا، اور یہ سب کیا تھا سہانا نے، حیدر کی خوبصورت بیوی سہانا نے۔ اور سہانا کون ہے یہ سچ جان کر تو حیدر کے چراغوں میں روشنی نہیں رہی تھی۔ اسے سہانا نے بہت برا پھنسا دیا تھا۔ وہ سہانا جو نور کی چھوٹی بہن تھی، وہ نور کو چھوڑ کر بھاگ گیا تھا اور نور اس سے پاگلوں کی طرح محبت کرتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ جنونی ہو گئی تھی اور اس سے دورے پڑنے لگے تھے۔ سہانا اسے سنبھال سنبھال کر تھک گئی تھی، مگر نور کی حالت بہتر ہونے کی جگہ بگڑتی جا رہی تھی۔ سہانا نے حیدر کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، وہ تو اسے نہ ملا، مگر کمپنی کی اکاؤنٹس ڈیٹیلز مل گئی تھیں جن سے صاف ظاہر تھا کہ حیدر ساری چیزوں کا صفایا کر کے بھاگ چکا ہے۔ اور جب سہانا نے نور کو حیدر کی اصلیت بتائی تو نور برداشت نہیں کر پائی تھی، اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا اور وہ دنیا سے چلی گئی۔ نور نے حیدر سے بہت محبت کی تھی، وہ اس کے لیے مر بھی گئی تھی، مگر سہانا کے اندر جو آگ لگی تھی وہ کسی صورت کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اور تب سہانا کو وہ ملی جو نور کی بیسٹ فرینڈ ہوا کرتی تھی، لیکن حیدر سے ملنے کے بعد نور نے اپنی ساری دوستوں کو چھوڑ دیا تھا، مگر اس ایک بیسٹ فرینڈ نے نور کو نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے ہی سہانا کے غصے کو ٹھنڈا کیا تھا اور حیدر کو طریقے سے ہی اسے ہرانے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ وہ دونوں حیدر کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ جب انہی دنوں انہیں پتہ لگا کہ حیدر امریکہ جانے کے لیے پر تول رہا ہے تو سہانا نے امریکہ میں ہی اس کے لیے جال بچھانے کا سوچا اور وہاں اپنے ایک یونی فیلو اور ایک اچھے دوست کارل سے مدد کی۔ تو وہ ریسٹورنٹ کارل کا تھا جو اس نے کچھ وقت کے لیے سہانا کے حوالے کر دیا تھا اور سہانا نے پھر حیدر کے حوالے کر دیا تھا۔ سہانا حیدر کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ وہ بے وقوف بن کر حیدر کو یقین دلاتی رہی کہ وہ اس کی محبت میں اندھی گونگی بہری ہو گئی ہے، اور حیدر نے اس چیز کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ حیدر بری طرح پھنس چکا تھا، لیکن وہ ہار ماننے والی مخلوق نہیں تھی۔ وہ کسی طرح سہانا کے جنگل سے بھاگ نکلا تھا اور پھر موقع دیکھتے ہی امریکہ سے واپس پاکستان لینڈ کر گیا تھا۔ وہ سہانا کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو چکا تھا، مگر پاکستان آ کر وہ کنگال ہو چکا تھا۔ اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ وہ چند دن ایک ہوٹل میں رہا اور پھر اپنا عالیشان گھر بیچنے کا ارادہ بنایا، اور جب رجسٹر آفس گیا تو اسے جو بات معلوم پڑی اس کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ وہ اپنے گھر کو بیچ نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کا گھر اب اس کی ماں کے نام پر نہیں بلکہ اس کی بیوی کشمالہ کے نام پر تھا، اور گھر اسی صورت فروخت ہو سکتا تھا جب کشمالہ چاہے۔ حیدر نے بینک سے رقم نکلوانے کی کوشش کی، لیکن کشمالہ اکاؤنٹس بھی خالی کر چکی تھی، اور تب اس نے کورٹ میں اپنے گھر کے لیے کیس کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور جس وکیل کے پاس گیا وہ اتفاق سے کشمالہ کا وکیل بھی تھا۔ اسے کشمالہ کا شوہر جان کر وکیل نے وصیت والی ساری بات بتا دی، اور حیدر کا دل تو جھوم اٹھا تھا۔ وہ خالی ہاتھ نہیں رہا تھا، اس کے پاس ابھی بھی کشمالہ تھی اور وہ اسے ہاتھوں سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ سو اس نے منصوبہ بنایا اور گھر پہنچ کر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ اسے لگا تھا وہ بیچاری سی کشمالہ ہوگی، بے وقوف سی، جو اس کی باتوں میں آ جائے گی، لیکن اسے سن کر حیدر پر گڑھوں پانی گرا تھا۔ وہ اتنا آسان ہدف نہیں تھی جتنا اس نے سمجھ لیا تھا۔
مجھے تمہاری دولت نہیں چاہیے، بلکہ تم میرا یہ گھر اور سب پیسے بھی رکھ لو، مجھے ان میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ مجھے تو بس اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور میں تم جیسی بیوی کو کھونا نہیں چاہتا جو میری بے اتنائی پر بھی میرے ساتھ اتنی وفادار رہی ہے۔ اس نے تڑپ کر اگلا پتہ پھینکا تھا کہ شاید کچھ تو نشانے پر لگے، لیکن شاید حیدر کی قسمت خراب تھی یا اس کے ستارے گردش میں تھے جو اس کی باتوں میں کشمالہ تو کم از کم نہیں آنے والی تھی۔ اچھا تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، مگر سہانا کے ٹھینگا دکھانے کے بعد وہ کہکا لگا کر ہنسی تھی اور اس کی ہنسی سے حیدر کو اپنا سب کچھ جلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ تھوک نکلتے پھٹی پھٹی آنکھوں سے کشمالہ کو دیکھ رہا تھا، جسے سب پتا تھا، وہ بھی جو حیدر کرنا چاہتا تھا اور وہ بھی جو حیدر کرایا تھا۔ وہ بت بنا کھڑا اسے دیکھے جا رہا تھا کہ وہ یہ سب کیسے جانتی ہے کہ اسی وقت گھر کا دروازہ کھلا اور بہت سارے قدموں کے بھاگنے کی آوازیں آنے لگی تھیں، اور اس سے پہلے کہ حیدر کچھ سمجھ پاتا وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا کہ پولیس نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا، اور پولیس کے ساتھ وہ بھی آئی تھی۔ سہانا کھاد جانے والی نظروں سے اسے دیکھتے وہ اس کے منہ پر تھوک گئی تھی اور وہ بے بسی سے صرف دیکھ کر ہی رہ گیا تھا۔ پولیس حیدر کو گرفتار کر کے لے گئی تھی اور پیچھے بچی تھی بیچاری بوڑھی اماں، جن کے چہرے پر اس وقت اتنی مسکینیت تھی جیسے وہ اتنی ہی معصوم ہوں۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ سب کی ذمہ دار صرف اور صرف وہی تھیں جنہوں نے حیدر کی تربیت پر دھیان نہیں دیا تھا، اسے اچھا انسان بنانے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ اس کے اندر لالچ اور ہوس کو بھر دیا تھا۔ صرف پیسوں، اس اچھی زندگی کے لیے انہوں نے اپنا ضمیر مار دیا تھا، اور اتنا سب کچھ کرنے کے بعد وہ کہاں کھڑی تھیں وہ اچھے سے جانتی تھیں۔ ان کے پاس کوئی گھر رہا تھا، نہ دولت رہی تھی، رہا تو صرف صدمہ اور محتاج بڑھاپا۔ سہانا تو چاہتی تھی کہ اماں کو کہیں دور پھینک آئے جہاں سے اسے اٹھانے والا کوئی نہ ہو، کھلانے والا کوئی نہ ہو، لیکن کشمالہ نے سہانا کا غصہ ٹھنڈا کیا جیسے وہ ہمیشہ کرتی تھی، اور اماں کی لاکھ برائیوں کے باوجود اماں پر اتنا ترس کھایا کہ انہیں اولڈ ہوم چھوڑ دیا، کیونکہ حیدر تو اب کبھی باہر آنے والا نہیں تھا اور اماں کو اس کے لیے روتے ہوئے، اسے یاد کرتے ہوئے ساری زندگی گزارنی ہوگی۔ کشمالہ اور سہانا جب سب نپٹا کر نکلی تو دونوں کے چہروں پر شادمانی تھی اور سکون تھا کہ نور کو انصاف دلا دیا انہوں نے، نور کا انصاف دونوں نے کر دیا تھا۔ نور واقعی بہت بے وقوف تھی، ورنہ ایک لالچی اور مکار انسان کی محبت میں مر کر کبھی اپنی جان سے پیاری دوست اور بہن کو چھوڑ کر نہ جاتی۔ وہ ایک غلط شخص کے لیے مر کر ان دونوں کو روتا ہوا چھوڑ گئی تھی، اور ان دونوں نے روتے روتے بھی نور کا بدلہ لے لیا تھا، مگر اب بھی کچھ تھا جو باقی تھا، کچھ ایسا جو ان دونوں لڑکیوں کے حلق میں کانٹا بنا ہوا تھا، اور وہ تھا وہ رشتہ جو ان دونوں کا اس مکار انسان سے تھا۔ مزید ایک دن بھی اس انسان نما درندے کے نکاح میں گزارنا وہ دونوں اپنی توہین سمجھ رہی تھیں، اور اپنی توہین دونوں کو کسی صورت برداشت نہیں تھی۔ سہانا کو غصہ جلدی آ جاتا تھا، اس لیے کشمالہ نے اسے گھر رکنے کا کہا اور خود طلاق کے کاغذات لے کر جیل پہنچی تھی۔ ملاقاتی کمرے میں وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا تھا اور درمیان میں میز تھی جس پر کاغذات رکھے ہوئے تھے۔ وہ یہاں کر بھی سدھرا نہیں تھا، بلکہ مار کھا جانے والی نظروں سے کشمالہ کو دیکھ رہا تھا۔ کشمالہ نے دونوں بازو ٹیبل پر رکھے اور آگے کو جھک کر بیٹھتے بولنا شروع کیا۔ میں نور کے ساتھ تھی اس دن جب وہ پہلی بار تمہاری بوتیک آئی تھی، اور تمہیں دیکھتے ہی وہ تم پر دل ہار بیٹھی تھی۔ میری اور نور کی 4 سالوں کی دوستی تھی، جس میں کبھی اس نے میری شکل، میری یتیمی اور غریبی کی وجہ سے مجھے کوئی تانا مارا، نہ مجھ سے کبھی ایسے بات کی جیسے اس دن کی جب میں نے کہا تم شکل سے شریف لیکن آنکھوں سے شاطر لگتے ہو، اور اسی دن نور نے مجھے بری طرح بے عزت کر کے مجھ سے دوستی ختم کر دی تھی۔ وہ تمہارے پیار میں پاگل ہونے لگی تھی، اور اپنے پاگل پن میں وہ کسی کی نہیں سننے والی تھی۔ اس نے مجھ سے دوستی ختم کی تو میری حیثیت میرے ہی گھر میں زیرو ہو گئی تھی، کیونکہ میرے ماں باپ مر چکے تھے، اور جب سے نور سے دوستی ہوئی تھی میرے چچا چچی نے میرا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہ انہیں مہینے کے پیسے دیتی تھی۔ مجھے نور سے کوئی لالچ نہیں تھا، لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ تمہارے ساتھ وہ خود کو تباہ کر رہی ہے اور تم اسے لوٹ رہے ہو، لیکن میں اسے کچھ بتا سکتی تھی نہ سمجھا سکتی تھی، کیونکہ وہ تمہاری محبت میں اندھی اور بہری ہو چکی تھی۔ اور جب تک میں نے سہانا کو سب بتایا، پانی سر سے گزر چکا تھا، تم آدھے سے زیادہ اس کی جائیداد ہضم کر چکے تھے، مگر سہانا کے آنے کا سن کر تم بخلا گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔
پھر تم نے امریکہ جانے کا ارادہ کیا تو تب سے ہی ہم نے تمہیں فالو کرنا شروع کیا اور پھر تم سہانا سے ٹکرا گئے۔ یہاں پاکستان میں تمہاری ماں کی نوکرانی ساجدہ کو ہم نے پیسے دے کر ساتھ ملا لیا اور وہ وقتاً فوقتاً پاکستان میں تمہاری شادی کے لیے تمہاری ماں کو اکساتی رہی، اور جب تم آئے اور مان گئے تو ساجدہ نے ہی میرا رشتہ پیش کیا اور میری تم سے شادی ہو گئی۔ میں تمہارے گھر میں رہ کر تمہارا سب کچھ چھیننا چاہتی تھی، وہ جو تم نے میری دوست سے دھوکے سے لیا تھا، اور میں نے سب واپس لے لیا۔ تمہاری ماں بہت بے وقوف عورت ہے اور جب ساس بنی تو خود کو اعلیٰ سمجھنے کے چکر میں مزید بے وقوف بن گئی اور دماغ صرف میرے لیے استعمال کرنے لگی، اور میں نے موقع کا فائدہ اٹھا کر سب لے لیا۔ وہ مجھے نچا کر خوش ہوتی رہی اور میں یہ سوچ کر اسے خوش ہونے کا موقع دیتی رہی کہ ایک دن تم دونوں ماں بیٹے کو میں اپنی انگلیوں پر نچاؤں گی۔ تم امریکہ سے بھاگ آئے تو یہاں تمہارے لیے منصوبہ تیار رکھا تاکہ سیدھے میرے پیروں میں آ کر گرو تم، اور ہاں وہ وکیل بھی ہمارے ساتھ ملا ہوا تھا۔ نور میری دوست تھی جو تمہارے لیے مر گئی، اور اب میں اس امر کو یقینی بناؤں گی کہ تم اس جیل میں اور تمہاری ماں اس اولڈ ہوم میں سسکتے مر جاؤ۔ اور ویسے بھی تمہاری ماں کو ایسی دوائیں کھلائی ہیں کہ وہ اب جب تک زندہ رہے گی اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ ہائے بڈھی، اوپر سے محتاجی کی زندگی، تمہیں اور تمہاری ماں کو شرم تو اب بھی نہیں آئی ہوگی، اور نہ ہی دونوں اپنے کیے پر نادم ہو۔ تم دونوں انسان نہیں ہو، میں تم دونوں کو انسان نہیں مانتی۔ انسان تو غلطی اور گناہ کو جاننے کے بعد احساس کروائے جانے پر نادم ہوتا ہے، معافی مانگتا ہے، مگر شیطان شرمندہ نہیں ہوتا، اور تم دونوں وہ شیطان ہو، اور شیطانوں کو قید میں ہی رہنا چاہیے۔ بہت ہو گئی باتیں، اب ان طلاق کے کاغذات پر دستخط کرو۔ تمہاری بیوی ہونا ایک گالی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ وہ غصے سے اسے دیکھتا رہا لیکن کر کچھ بھی نہیں سکتا تھا، مگر دل میں ارادہ باندھ لیا تھا کہ جب یہاں سے نکلے گا ان دونوں کو سبق سکھائے گا، مگر وہ خود کو تسلی ہی دے رہا تھا کہ وہ جیل سے نکلے گا، ورنہ جتنا پکا کام کشمالہ اور سہانا نے کر دیا تھا وہ اب ساری زندگی یہاں سے نہیں نکل سکتا تھا۔ اس سے پیپر پر دستخط کروا کر وہ نکلی تو گردن اکڑی ہوئی تھی اور روح میں سکون سا پھیلتا چلا گیا تھا۔ وہ اپنی دوست کے روبرو سرخ رو ہوئی تھی۔ اس نے اپنی دوست کو انصاف دلا دیا تھا اور یہی اس کے لیے بہت تھا۔